बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम काबिल एहतराम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुहू मालिया। हज़रत अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह आपका साया तादेर उम्मत के ऊपर रखे इंशाअल्लाह। और हज़रत जब हम आपको काबिल एहतराम कह रहे हैं तब ये मलम्मा साजी के तौर पे नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम इसको भी मुनाफिकत समझते हैं जो आम हो चुकी है कि हर एक को काबिल एहतराम। हम क़यामत के दिन जवाबदेही के साथ आपको काबिल एहतराम करके खिताब कर रहे हैं। हजरत आपकी खिदमत में अर्ज ये करना है कि 2 साल कबल जब हजरत मौलाना महमूद बदनी साहब, अब ये मौलाना है कि नहीं आप मदरसे वाले अच्छी तरह जानते हैं, आपके मदरसे में पढ़े हैं और उनके साथ पढ़े हुए लोग हमसे जान पहचान रखते हैं। और हमारा दावा है महमूद बदनी साहब के बारे में कि अरबी का एक पैरा उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकते। तो जब इनको दारुल उलूम देवबंद की शूरा के अंदर लिया गया तब हमने अपनी मुखालिफत दर्ज करवाने के लिए उस जमाने के अंदर खत लिखा था, ईमेल के जरिए से आपको पर्सनल भी व्हाट्सएप किया था, बहुत सारे अफराद ने लिखा था, लेकिन हमारे यहाँ रिवायत है अनदेखी किया जाए। लेकिन हजरत सोशल मीडिया का माहौल है, किसी को छींक भी आती है तो सबको पता चल जाता है। खैर अब पानी चूंकि सिर के ऊपर चला गया है, आज तारीख 27 सितंबर 2024 के अंदर पूरे घमासान छाई हुई है, कोहराम मचा हुआ है। अब उलमा भी ये महमूद बदनी साहब के खिलाफ मैदान में आ गए हैं, अवाम भी महमूद बदनी साहब के उस बयान के ऊपर कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़ा रहना पागलपन है, उनकी मुखालिफत के ऊपर पूरी अवाम भी मैदान में आ चुकी है। हजरत इसी पे अफसोस है, हमारी बात सामीन जितने सुन रहे हैं इसको याद रखें, इसी पे अफसोस है कि एक लोगों का कायद समझा जाने वाला एक नेता, खैर असदुद्दीन ओवैसी साहब के किरदार के बारे में तो हम बात नहीं करते, लेकिन हम जाहिर के मुकल्लफ हैं और जाहिर में असदुद्दीन ओवैसी साहब वो जवाब देते हैं जो आलिम को जवाब देने चाहिए, बिल्कुल डंके की चोट किसी लाभ लपेट के बिना शरीयत के हिसाब से जो जवाब देते हैं, जो देने चाहिए वो देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आखिरकार वो नेता है, कोई आलिम नहीं है, एक अवाम में से है, लेकिन अपने नेता, अपने कायद, अपने बड़े के खिलाफ जब महमूद बदनी साहब ने बोला तो लोगों ने अंदर कोहराम मच गया, लोगों ने शोर कर दिया, लोगों ने मुखालिफत की महमूद बदनी साहब की। बहुत बड़ी तादाद में उलमा ने भी इसके ऊपर कलम चलाई और बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर लिखी। अफसोस इसी बात पे कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे, हम उनका एहतराम कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों अरबों कुर्बान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे, उस शरीयत के खिलाफ महमूद बदनी साहब की एक रिवायत रही है, एक जमाने से उनका तरीका रहा है, क्या से क्या बोलते रहे, और उस नबी के आशिक, उस शरीयत की वजह से इज्जत पाने वाले, अपने आप को वारिसे अंबिया कहने वाले उलमा, उस शरीयत की वफादारी का दम भरने वाले, उस शरीयत की हिफाजत के लिए जान दे देने वाले, देने का दावा करने वाले हमारे देवबंदी उलमा ऊल झलूल बातें महमूद बदनी साहब कहते रहे और खामोश रहे। हजरत सवाल यह है, हमारी जबान के अंदर हम अवाम कल अनाम कहते हैं कि अवाम जो है वो जानवर से भी बदतर होती है। अब सवाल ये है कि कहीं हमारे उलमा उस अवाम से भी तो बदतर नहीं है कि एक अवाम अपने नेता और अपने कायद के खिलाफ महमूद बदनी ने कुछ बोला तो कोहराम मचा दिया, मुखालिफत कर दी और एकदम सरगर्मियां आ गई सोशल मीडिया के ऊपर। हमारे अवाम उससे भी गए गुजरे हैं, हमारे उलमा उनसे भी गए गुजरे हैं कि महमूद बदनी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के खिलाफ हमेशा से बोलते रहो, मेरा दावा है और हमेशा से दावा रहा है। आइंदा भी लिख लीजिए, आज के बाद नहीं, आइंदा भी लिख लीजिए, जब भी महमूद बदनी जबान खोलेंगे, सालों से मैं कहता हूं, आइंदा भी जब भी जबान खोलेंगे उनके मुंह से उल झलूल और बकवास बातें ही निकलेंगी। अफसोस उन उलमा के ऊपर जो कुछ नहीं बोले। हजरत क्या हमारे उलमा अवाम से भी गए गुजरे हो गए हैं?
جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا چلاؤں گا، افسوس 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 ہماری دیوبندیت کے اندر شخصیت دیکھ کے تقوی کو لقوا مار جاتا ہے۔ شخصیت کا نام آیا کہ لگے تعویل کرنے۔ کیا حضرت یہ تعویل کرنا درست ہے؟ یہ تعویل اسی غلط چیز کے جواز کا ذریعہ تو آئندہ نہیں بن جائے گی کہ ہم نے تعویل کر دی ان کی بات کی، گویا کہ عوام کو وہ بات کہنے کی چھوٹ مل گئی۔ تو افسوس حضرت اس زمانے میں آپ کو خط لکھا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی روایت رہی ہے کہ اس کی شورا کے اندر، اس کی مجلس شورا کے اندر معزز موقر لوگ، علمی اعتبار سے بھی پختہ کار لوگ اور تقوی کے اعتبار سے بھی معاشرے میں جن کی عزت ہو، ایسے لوگوں کو لیا جاتا تھا۔ حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے نام آتے ہی دل کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، قاری طیب صاحب، ایسے جبال العلم اور جن کی کالر کے اوپر کوئی داغ نہیں دکھا سکتا کردار کے اعتبار سے، اور عالم تو کہتے ہی اس کو ہے حضرت کہ جو اپنے علم کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہو، علم بھی ہو اور تقوی ہو۔ تقوی خیر باطنی چیز ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے علم کا تو پہاڑ ہو، علم کے اعتبار سے تو اہل ہو۔ تو اس محمود مدنی صاحب کو جب آپ کے دارالعلوم دیوبند کی شورا میں لیا گیا، تب ہم نے کہا تھا کہ حضرت دارالعلوم دیوبند کی تو روایت رہی ہے، علم اور تقوی کے اعتبار سے بڑے لیول کے لوگوں کو لیا جاتا ہے، تو حضرت یہ کیا مصیبت ہے کہ ایسے آدمی کو دارالعلوم دیوبند کی شورا میں لے لیا گیا جو آئے دن شریعت کے اعتبار سے شدید باتیں کرتا ہے۔ اس سے گئی گزری باتیں سلمان ندوی نے تو نہیں کہی تھی، تو سلمان ندوی کو خلاف تو اہل سنت سے باہر ہونے کا فتویٰ دیا گیا۔ سعد کاندھلوی نے ایسی ہی اول جلول باتیں بالکل کہی، اس کے خلاف گمراہی کا فتویٰ دیا گیا۔ عوام پوچھ رہی ہے ہم سے اور ہم کو تانے مارے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے حضرت، آپ چاہے اس کی کتنی بھی اندیکھی کریں یہاں کسی کے، لیکن یہ بات حق ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر آج اتنا سارے ناحق جتنے فرقے ہیں وہ پرواز جو چڑھے ہیں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ یہ محمد علی مرزا جیسا آدمی جو ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی اس کی گمراہیاں عام ہوئی۔ غیر مقلدوں کو جو عروج ملا جو اسی سوشل میڈیا کی جیسے ملا، اور الحمدللہ اسی غیر مقلدیت کو جو شکست ملی اور یہ جو زیر ہوئے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی ہوئے۔ تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ہم کو بریلوی جیسے لوگ تانا مارتے ہیں کہ محمود مدنی جو تم دیوبندیوں کے تو رام جی اور کرشنا جی تو تمہارے نبی ہیں، رام جی اور کرشنا تمہارے دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا ممبر کہہ رہا ہے کہ رام جی اور کرشنا جی تمہارے نبی ہیں، تمہارا ایمان تو رام جی اور کرشنا جی پہ، کیونکہ ان کا احترام کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ کیونکہ محمود مدنی صاحب علیہ اعلان بول چکے ہیں کہ رام جی اور کرشنا جی کا جو ادب و احترام نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں۔ گویا کہ مسلمان ہونے کے لیے انہوں نے شرط لگا دی کہ میں ایمان لایا، میں ادب و احترام کروں گا رام جی اور کرشنا جی کا بحیثیت معبود، کیونکہ وہ تو معبود ہیں غیروں کے۔ ایسی اول جھلول باتیں کرنا، کتنی ساری باتیں کہ رام راجیہ کے اندر، رام راجیہ کسی بھی اسلامی حکومت سے بھی زیادہ سکون ہوگا۔ نظام مصطفیٰ کو ہم نے ٹھکرایا ہوا ہے۔ یہی حضرت ہے، آپ کو پتا ہے حضرت ممبر بننا ہو اگر چھوٹا موٹا کارپوریٹر بھی بننا ہو تو اس کے لیے کیا وہ لوگ کو پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ لین دین کرنی پڑتی ہے، اور ایم ایل اے بننا ہو پارٹیوں کے ساتھ کیا لین دین کرنی پڑتی ہے۔ آپ کی مجلس شورا کے ایک آدمی ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، محمود مدنی ہی نہیں دوسرے ایک ہیں، ایسے بدکردار لوگوں کو آپ نے اپنی دارالعلوم دیوبند میں جگہ دے کے رکھی ہے۔ اگر ایم ایل اے بننے کے لیے کتنا پیسہ دینا پڑتا ہے آپ دارالعلوم دیوبند کی دوسری شورا کے ایک اور ممبر سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کتنا لیتے ہو، تو ایم پی بننے کے لیے کتنا پیسہ دینا پڑتا ہے، تو راجیہ سبھا اپر ہاؤس کے اندر نومینیٹ ہونے کے لیے ڈائریکٹلی چنے جانے کے لیے کیا لین دین کرنی پڑی ہوگی، اتنا پیسہ کہاں سے آیا، وہ مستقل ایک تحقیق کی چیز ہے۔ لیکن اس زمانے میں محمود مدنی صاحب نے راجیہ سبھا کے ممبر کے طور پہ جو نومینیشن پیپر فائل کیے اس کے اندر قسم کھا کے حلف نامے کے ساتھ انہوں نے قبول کیا ہے
کہ 60 لاکھ کا سودی لین دین میں نے وجیا بینک سے کیا ہوا ہے. تو حضرت ایسے علمی تقویٰ تو دور علمی اعتبار سے بھی ایسا آدمی. حال ہی میں حضرت نے عوام تو اپنی کہے گی، عوام کے اسد الدین اویسی عوام کے آدمی ہیں، ان کے خلاف بولا تو عوام بھڑک گئی. میرے نبی کا دین یتیم ہو گیا ہے، اس کے خلاف محمود مدنی بولے گا تو کوئی بولنے والا نہیں. اس محمود مدنی نے ابھی کہا ہے، آج کی عدالت پروگرام اسی ستمبر مہینے میں کہا ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ عورتوں کو تو مردوں کو تو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ اگر ذاکر نائک ہوتا اور اس نے جواب دیا تھا تو ہمارے دیوبندی اچھل پڑتے. لیکن افسوس، ایک اسد الدین اویسی کی محبت عوام کے دل میں ہے، اتنی محبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دیوبندیوں کے دلوں میں نہیں بچی ہے. اس محمود مدنی نے کہا کہ مردوں کو جو ملے گا وہ عورتوں کو ملے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مردوں، آگے سمجھاتے ہو کہا کہ مردوں کو کچھ اور ملے، عورتوں کو کچھ اور ملے. یہ ان کا ایکسپلین کیا ہے کھل کے. تو حضرت اس کا مطلب عوام نہیں جانتی. میری ماں اور آپ کو ماں کو کوئی اور ملے گا، برا لگا نا. اس سے بڑھ کے امام بخاری کی ماں اور امام ابو حنیفہ کی ماں کو کوئی اور ملے گا، حضرت برا لگا. ارے صحابہ کی بیویوں کو کچھ اور ملے گا، حضرت برا لگا. حضرت اس سے آگے صحابہ کی بیویوں کو کوئی اور ملے گا، حضرت برا لگا کہ ہم اب کیونکہ قیامت قریب ہے کہ غیرت مر چکی ہے. اس سے آگے کہ نبیوں کی بیویوں کو کوئی اور ملے گا، اس سے آگے تو ہماری ہمت نہیں. اتنی شدید باتیں یہ آدمی بولتا ہے. افسوس، اس کے اوپر بولنا تو دور، ایسے آدمی کے مخالفت کرنا تو دور، ایسے آدمی کو دارالعلوم دیوبند کی شورا میں بٹھایا گیا ہے. لوگ ہم کو تانے مارتے ہیں، لوگ ہم کو شرمندہ کرتے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کی جو روایت ہے، اس کا جو وقار ہے، اس کی جو عزت ہے، وہ پامال ہو رہی ہے. اس کا وقار، اس کا اعتماد لوگوں کے اندر ختم ہو رہا ہے. حضرت ہر چیز کا عروج ہے جس کا اس کا زوال ہے. الحمدللہ دارالعلوم دیوبند نے وہ خدمات کی ہے، ایسے سے ہیرے پیدا کیے، اور اسلام کے سب سے گئے گزرے دور کے اندر، گولڈن پیریڈ کے اندر نہیں، جب انگریزوں نے پچھلے 200 سالوں میں نصرانیوں نے تباہی مچائی، اس دور میں دارالعلوم دیوبند نے اہل سنت والجماعت کی صحیح ترجمانی کی ہے. انشاءاللہ ہم اپنی گواہی دیں گے، اور اس گواہی کے ساتھ پوری دنیا باطل بھی اس چیز کی گواہی دینے پہ مجبور ہے کہ کل قیامت کے دن دارالعلوم دیوبند سمرقند و بخارا، بغداد، مصر اور نیساپور، ان کی صفوں میں انشاءاللہ فخر کے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن حضرت جس چیز کا عروج ہے اس کا زوال ہے. حضرت جس دن زوال کی داستان لکھی جائے، حضرت جس دن زوال کی داستان لکھی جائے، اس زمانے میں یہ نہ لکھا جائے کہ اس زمانے میں لکھی گئی جب یہاں کے محتمم صاحب حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم تھے. اس زمانے میں ایسے علمی اعتبار سے تو دور، کردار کے اعتبار سے بھی گئے گزرے لوگوں کو دارالعلوم دیوبند کے اندر لیا گیا. حضرت سعودی وہ گندی حرکتیں کر رہا ہے. دارالعلوم دیوبند جس کی قلم ہمیشہ، جس کے فتاوے ہمیشہ باطل کے رد کے لیے تیار رہتے تھے. مقدس ہمارے مکہ اور مدینہ، مقدس سرزمین کو پامال کی جا رہی ہے، اس کی عزت کو. حضرت اس کی مذمت کرنا تو دور، وہ تقدس کو جو پامال کیا جا رہا ہے حرمین کے، اس تقدس کو پامال کرنے والے آدمی کا استقبال دارالعلوم دیوبند کے اندر کیا جاتا ہے. اس تقدس کو پامال کرنے والے آدمی کی مذمت کرنا تو دور، اس کا ساتھ دیا جاتا ہے، اس کی تصدیق کی جاتی ہے تاکہ دنیا میں تاثر جائے کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ بھی اس پامالی کے حصے دار ہیں. اس ننگے پن اور اس اوریانیت اور اس فحاشی جو ہو رہی ہے حرمین میں، اس کی مخالفت کرنا تو دور، دارالعلوم دیوبند کے موقر اساتذہ اس کے ساتھ ہیں. تو حضرت کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہو رہا ہے؟ دارالعلوم دیوبند آج کس موقع پہ کھڑا ہے؟ کیا حضرت ہم بھی ایسا تصور کر لیں کہ جیسے جامعہ ازہر ہے آج باقی ہے ماشاءاللہ، کسی چھوٹے موٹے غریب ملک کی جو سالانہ جو خرچہ نہیں ہوگا اتنا خرچہ جامعہ ازہر کا ہے.
لیکن جامعہ ازہر کا وقار 2 کوڑی کا بھی نہیں عالم اسلام کے اندر. اتنا بڑا بلڈنگ، اتنی بڑی بجٹ ہونے کے باوجود 2 کوڑی کا بھی وقار نہیں ہے، کیونکہ سود کے جواز کے وہاں سے فتوے دیے جا رہے ہیں. غیر شرعی لباس میں وہاں کے اساتذہ آتے ہیں. کیا حضرت ہم بھی سمجھ لیں کہ دارالعلوم دیوبند بھی باقی تو رہے گا لیکن اس شکل میں؟ حضرت وہ کل قیامت کے دن، قیامت آنے والی ہے نا، آپ کی طرف قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کی طرف مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ، اور آپ کی طرف خلیل احمد امبیڈی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگ نشانہ کریں گے، آپ کی طرف اشارہ کریں گے کہ اس کے زمانے میں ہم نے جو علمی گہوارہ لگایا تھا اور ہمارا جو چمن تھا اس کے زمانے میں اجڑا. کیا جواب دیں گے حضرت اللہ آپ کو سرخروئی عطا فرمائے، کچھ کیجئے حضرت. ایسے بد کرداروں کو نکالیے، اگر ان کو نہیں نکلتے ہیں تو آپ وہاں سے رخصت ہو جائیے، آپ وہاں سے ریزگنیشن دے کے رخصت ہو جائیے. حضرت ہمیں وہ دارالعلوم دیوبند پسند ہے جو حق کے لیے لڑتے بند ہو جاوے، کہ حق کے بارے میں کمپرومائز کر کے ناحق کے ساتھ باقی رہے دارالعلوم. اس سے جو ہمیں ہمارے دارالعلوم کی وہ تواریخ پسند ہے جس میں لکھا جائے کہ حق ناحق کے آگے دارالعلوم دیوبند نہیں جھکا، چاہے بند ہو گیا. حضرت میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، آپ ایسا نہ سمجھیں ان چیزوں کو آپ اندیکھا کریں گے نہیں چلے گا. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی دارالعلوم دیوبند میں چھینک بھی کھاتا ہے تو پوری دنیا کو اس کی آواز سنائی دیتی ہے. میں ہمیشہ سے کہتا چلا رہا ہوں ان کی حرکتوں سے دارالعلوم دیوبند آدھا ہو گیا. سلمان منصور پوری، یہ محمود بلند شہری، محمود الحسن صاحب، یہ محمود بلند شہری صاحب وغیرہ وغیرہ، آپ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، ہرگز آپ سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. جب کوئی چھینک کھاتا ہے تو ہمیں پتا ہے، آپ سے یہ سب چھپا ہوا نہیں ہے. حضرت ان کے خلاف قدم اٹھائیے، ورنہ ہم کہتے ہیں کہ آدھا ہو گیا تھا دارالعلوم. میں اب تک کہتا رہا ہوں 1/4 رہ جائے گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس کا وجود ہی ختم نہ ہو جائے. حضرت کسی بھی ادارے کا وقار اور اس کی عزت وہاں کی شاندار بلڈنگوں کی وجہ سے، وہاں کی بہترین گاڑیوں کی وجہ سے، وہاں کے اساتذہ کے بہترین کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. حضرت سب سے زیادہ کسی بھی تنظیم اور کسی بھی مدرسے کا وقار وہاں کے موجود لوگوں کے کردار کے چلتے رہتا ہے، اس کا اعتماد وہاں کے لوگوں کے کردار کے چلتے رہتا ہے. تو ایسے آپ تو اشاروں میں سمجھ گئے ہوں گے، ایسے 2-3 کی نشاندہی بد کردار لوگوں کی آپ کے سامنے کر دی ہے. تو حضرت قدم آپ کے اوپر اٹھانا ہے. آپ محتمی میں یا تو بیزاری کا اظہار کر دیجئے، آپ بیزاری کا اظہار کر دیجئے کہ مجھ سے یہ لوگ قابو میں نہیں آ رہے ہیں، یہ قابض ہو چکے ہیں، میں استعفیٰ دیتا ہوں، تو بھی اللہ آپ کو عزت دے دے گا، سرخروئی دے دے گا دونوں جہانوں کے اندر. اور اگر آپ کرنے کے باوجود نہیں کر رہے ہیں تو کیا جواب دیں گے آپ اللہ کو؟ اس لیے آپ ان لوگوں کو جواب دہ نہیں ہیں، آپ اللہ کو جواب دہ ہیں. دنیا کے اندر عوام آپ سے پوچھ رہی ہے، ہم دیوبندیوں کے سر شرم سے جھک جا رہے ہیں ان لوگوں کی حرکت سے. ہم کس منہ سے بولے؟ سر بکف، سر بلند دیوبند، جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. کیا رام اور کرشنا جن کے بھگوان ہو، وہ کیا عالی مقام جو سود خور ہو، جو سعودی کی حرکتوں کا ساتھ دے، کیا عالی مقام ہو سکتے ہیں حضرت؟ تو جو ہمارا ترانہ ہے اس کی لاج رکھ لیجئے، اہل سنت والجماعت اس کے منہج کو باقی رکھیے انشاءاللہ. حضرت کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائیں، چھوٹا منہ بڑی بات، ہماری اس عاجز سے کوئی آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی تو معافی چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، حق بولنے کے لیے مجبور ہیں. اسد الدین اویسی کے عاشق اور اس کے ساتھی تو بول رہے ہیں، اسد الدین اویسی کے خلاف بولا گیا تو، لیکن نبی کے وارث چپ ہیں، تو اس عاجز کو بولنا پڑ رہا ہے. حضرت چھوٹا منہ بڑی بات، آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی تو معاف فرماویں. امید کرتا ہوں آپ دارالعلوم دیوبند کو جلد سے جلد پاک کریں گے انشاءاللہ، ورنہ حضرت مجبوری تو مجبوری ہی صحیح، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ کلپ آپ کو پرسنلی بھی بھیج رہا ہوں، پوری دنیا کا ہر دیوبندی الحمدللہ سن رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. حضرت ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس عیب ہے اور لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں. اگر یہ کردار کے گرے ہوئے لوگ دارالعلوم دیوبند کی شورا میں ہیں
تو ان کے پاس عیب ہے اور تمہوں کے پاس آج لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ سے مؤدبانہ عاجزانہ گزارش ہے حضرت کہ جلد سے جلد قدم اٹھائیے, سر کے اوپر پانی گزر جیسے قدم اٹھائیے اور دارالعلوم دیوبند کے وقار کو, اس کے اعتماد کو اور اس کی عزت کو تار تار اور پامال ہونے سے بچا لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.